डिवाइडर का भूल जाएगा तो बीच कर दूंगा आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का तोहफ़ा भेज दो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुहतरम हज़रात, बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज हम इतने सब लोग यहाँ पर जमा हुए। अल्लाह ताला हमें बार बार जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे, इसलिए कि ये दीन की निस्बत है, ये दीन की निस्बत है। मेरा और आपका पर्सनल कोई लालच, कोई बेनिफिट्स नहीं है। अल्लाह ताला हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर देवे और अल्लाह ताला ये मोहब्बत जन्नत तक पहुंचा जाने के काबिल बना देवे। मैंने आपके सामने कलाम पाक की एक छोटी सी आयत करीमा तिलावत की, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत को, अपने बंदों को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इस बात का पैगाम पहुंचा रहे कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि तुम तमाम के तमाम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। और फिर आगे अल्लाह ताला हुक्म देते वला तफर्रक़ू, तुम आपस में इख्तिलाफ मत करो, तुम आपस में बट मत जाओ। इसलिए कि एक झाड़ होता है तो वो झाड़ की ताकत उसकी टहनियों के साथ भी और थड़ के साथ भी, दोनों एक दूसरे के मोहताज है। टहनी अपने आप को बाकी उसी वक्त रख सकती है जब थड़ हो, और थड़ अपने आप को बाकी उसी वक्त रह सकता है जब वो टहनियाँ हो तो वो दूसरों को फ़ायदा पहुंचा पाएगा। सिर्फ थड़ ले जाए, टहनियाँ ना हो तो ना उस पर कोई फल उगेगा, न उससे कोई साया पैदा होगा और न उससे और कोई फ़ायदे होंगे। तो ठीक मुहतरम हज़रात, आप उम्मत की तारीख़ 1400 साल की उठा कर देख लो कि उम्मत जब तक एक बनकर रही, दुनिया की ताकत उनके सामने पाश पाश हो गई। अब तारिक बिन ज़ियाद को उठा कर देख लो, सहाबे किराम की सबसे पहले छोटी जमात को उठा कर देख लो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ला इलाहा इल्लल्लाह का कलीमा बुलंद किया, सफ़ा पहाड़ी पर तने तन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने कहा कि क़ूलू ला इलाहा, कि ये लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। तो तमाम रिश्तेदार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए कि नहीं हो गए? सग्गा चचा अबू लहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दुआ देने लगा, तब्बल्लका लिहादा जमातना नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, के मोहम्मद तेरे लिए हलाकत हो, क्या तूने इसीलिए हमको यहाँ जमा किया? कौन कह रहा है?
سگا چچا کہہ رہا ہے، لیکن ایمان والے ابو بکر، عثمان، علی، حضرت عمر اور اسی طریقے سے دوسرے صحابہ کرام بعد میں جو بڑھتے گئے، تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹڈ رہے اور آپس میں اختلاف نہیں کیا، تو تھوڑی سی وقت کے اندر اور چھوٹی سی جماعت نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجا دیا۔ آپ یورپ تک چلے جاؤ، ادھر رشیا چیچینیا تک چلے جاؤ، ادھر ہندوستان کی سرحدوں تک چلے جاؤ، صحابہ کرام نے آ کر اسلام کا پرچم گاڑا ہے۔ کہ کیوں گاڑا؟ جب سب ایک تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ طارق بن زیاد، آپ اسپین کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو، اسپین کی تاریخ کے اندر یہ تھا کہ طارق بن زیاد کو جب موسیٰ بن نصیر نے مراکش کی سرحدوں سے روانہ کیا کشتیوں کے ذریعے، تو طارق بن زیاد جب اسپین کے دریا کنارے کے اوپر اپنی کشتیوں کو لنگاری، تو سب سے پہلے طارق بن زیاد نے کیا کام کیا معلوم ہے آپ کو؟ سب سے پہلے انہوں نے کشتیوں کو آگ لگا دی۔ سب سے پہلے کشتیوں کو کیا لگا دی؟ جہازوں کو آگ لگا دی۔ پھر انہوں نے اپنے مجاہدین جو ساتھ میں تھے مسلمان، وہ ایک جماعت تھی، ان کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ دیکھو تمہارے پیچھے سمندر ہے اور آگے تمہارے دشمن ہے، اب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، یا تو جام شہادت پی لو یا اس ملک کے اندر اللہ کے کلمے کے پرچم کو گاڑ دو۔ تو کیا ہوا؟ تمام مسلمان، حالانکہ سامنے 1,00,000 کی فوج تھی، سامنے 1,00,000 کی فوج تھی، ادھر طارق بن زیاد معمولی مسلمانوں کے ساتھ اسپین کے کنارے کے اوپر جب پہنچے، لیکن اتفاق تھا، کیا تھا؟ حوصلے بلند تھے، محبت تھی، آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ طارق بن زیاد نے اسپین کے اندر اسلام کے پرچم کو گاڑ دیا، اور ایسا پرچم گاڑا کہ 700 سال تک مسلمانوں نے اسپین کے اندر حکومت کی ہے۔ کتنے سال تک؟ 700 سال تک مسلمانوں نے اسپین میں، اور ایسی حکومت کی ہے کہ پرنس چارلس جو آج بھی حیات ہے، اس نے ایک لیکچر میں ایسا کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہم تو آدیواسی کی زندگی گزارتے تھے۔ یورپ پورا آدیواسی کی زندگی گزارتے ہیں، یہ اسپین کے عرب مسلمانوں کا احسان ہے کہ ہم کو انہوں نے انسان بنایا۔ انہوں نے اپنی یونیورسٹیوں کے اندر ہم کو لا کر پڑھایا، اور یورپ کے اندر آج سائنس کی جو ہوا چلی ہے یہ مسلمانوں کی دین ہے۔ اور کیسی محبت اور کیسی 700 سال تک حکومت کی۔ مسجد قرطبہ آج بھی اسپین کے اندر موجود ہے، اتنی بڑی مسجد ہے کہ 5,000 مسلمان ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اتنی جاہو جلالی تھی کہ مسجد کی سیلنگ کے اوپر انہوں نے سونے کی پلیٹیں ماری تھی، اور ایسی سائنٹیفیکل مسجدیں بنائی تھی کہ 5,000 مجمع کے اندر امام جو قرات کرے تو پہلا آدمی جو قرات سن سکتا تھا وہ آخری آدمی ویسی قرات سن سکتا تھا۔ نہ اس وقت مائک نہیں تھے، کوئی الیکٹرانک سسٹم نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود سائنٹیفیکل مسجد کو بنائی ایسی کہ پوری مسجد کے اندر ہر مقتدی آواز کو برابر سنتا تھا۔ یہ کب تک ہوا؟ جب تک مسلمان ایک تھے۔ اور اسی اسپین کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو کہ جب 700 سال کے بعد ہر مسلمان اپنی 1.5 انچ کی مسجد کھڑی کرنے لگ گیا، ہر محلے والا، ہر چھوٹے علاقے والا بادشاہ بننے لگ گیا۔ پہلے ایک بادشاہ تھا پورے اسپین کا، پھر کیا ہوا؟ اس نے اپنے ادھر ایک حکومت بنا لی، اس نے ادھر ایک حکومت بنا لی، اس نے ایک ادھر حکومت بنا لی۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیوں نے مسلمانوں کے آپس کے اختلاف کا یہ فائدہ اٹھایا کہ اسپین کی اینٹ سینٹ بجا دی، اور 700 سال تک حکومت کرنے کے بعد آج مسلمان 1% ہے وہاں۔ کتنے پرسنٹ؟ 1%۔ 99 کرسچن اور 1 مسلمان۔ کئیوں کو اپنا اسلام چھوڑنا پڑا، کئی مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو اسپین چھوڑنا پڑا۔ یہ کیوں ہوا؟ ہم آپس کی ان کے اختلاف کی وجہ سے۔ تو امت کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو، جب تک امت ایک بن کر رہی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتح ان کے قدم چومتی تھی، اور جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر کامیابی اللہ کی ہٹ جاتی ہے، اور وہ آپس کا اختلاف ہم کو بہت بڑا نقصان پہنچاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ آج بڑی بابرکت رات ہے، اللہ تعالیٰ ہماری قسمتوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو ایسے موقع کے اوپر ہم اللہ سے مانگے کہ اے اللہ تو ہم میں محبت پیدا فرما، اے اللہ تو ہمارے لیے ہدایت مقدر فرما۔
فرما، اے اللہ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے قدموں کو چومنے والی بنا دے، اے اللہ ہماری آپس میں اتفاق پیدا فرما، اتحاد پیدا فرما، پوری امت کے اندر اتفاق پیدا فرما۔ آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ آپس کی نا اتفاقی ہے، وہ آپس کی آج جو کچھ بھی حالات ہیں نا پوری دنیا میں، اس ملک کے اندر اٹھاؤ یا پڑوس کے ملک میں جاؤ یا اور پوری دنیا کے ممالک کی طرف جاؤ، ہماری سب سے بڑی کمزوری اس وقت جو ہے امت کی وہ آپس کی نا اتفاق۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کم ہمت مت بنو، وَلَا تَهِنُوا، تم غمگین مت ہو، کم ہمت پست ہمت مت بنو، اور غمگین بھی مت بنو تو کیا ہوگا، نہیں تم ہی سر بلند رہو گے، لیکن شرط یہ کہ تم مومن بن کر رہو، ان کنتم مومنین، تم مومن بن کر رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت تم کو کیا کرے گی، نقصان نہیں، اور کامیابی تمہارے قدم ہی چومنے والی ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو دیکھو یہ بابرکت رات ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، آپ کی عبادت کا وقت میں چھیننا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے کہ ہم ہماری قسمتوں کو اللہ کے پاس اچھی منوا لیوے، بنوا لیوے، اور ہم اپنے آپ کو آخرت میں کامیاب ہونے کے قابل بنا سکیں۔ تو بھئی دیکھو یہ قبرستان کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہوا اور بہت خوشی بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرماوے، اور ہر کام ہم کو اللہ کے خاطر کرنے والا بنا دے، ہر کام کس کے لیے کرنے والا بنا، اللہ کے خاطر۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے، نیت کے اوپر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، پھر جو کام جس کے لیے ہوگا وہ اس کے لیے ہوگا، اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ لہذا ہم کام اللہ کے خاطر کریں، ثواب کی نیت سے کریں، اور زیادہ کام بڑھانے کی فکر کریں، ہم وہ نیچے دیکھ کر چلے، دنیا ہم کو دیکھتی ہے کہ نہیں اس کو نہ دیکھے، بس ہم ہمارے آپ کو دیکھتے ہیں، اللہ کو دیکھتے ہیں، اس کے دین کو دیکھتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھتے ہیں اور کام کیے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ یہ کام ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائے گا۔ تو بھئی کرو گے نا اس کی فکر، اللہ تعالیٰ مجھے اور ان کو ساتھ بھی دو۔ دیکھو یہ قبرستان میں اچھا کام ہو رہا ہے، تو ہم کو ہماری جو تعاون اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم دعا تو کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا لیے راستوں کو کھول دے اور ہمارا قبرستان اور زیادہ آباد ہو جاوے۔ اور یہ تو آباد دنیاوی اعتبار سے ہے، اصل تو ہم کو اپنی آخرت کے اعتبار سے آباد کرنا ہے، تو اس کی بھی فکر ساتھ ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ درود شریف پڑھ لو بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں لیکن بڑے گندے ہیں مولا، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں لیکن بڑے گندے ہیں مولا، اقراری مجرم اور اقراری پاپی ہے میرے اللہ، تیری نعمتوں کو استعمال کرتے گئے مولا اور تیری نافرمانی کرتے گئے مولا۔ تو نے پیدا تو اس لیے کیا تھا کہ ہم تیری فرما برداری کرتے، اے اللہ ہم تو دنیا بٹورنے میں لگ چکے ہیں، جرم عظیم کو معاف فرما دے میرے اللہ، معاف فرما دے میرے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا میرے اللہ مولا، جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے میرے اللہ مولا۔ اس وقت ہم اپنی آخرت کی پہلی منزل میں کھڑے ہوئے ہیں میرے اللہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے پاس کھڑے رہنے سے روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ بعد کی تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ اے میرے اللہ، ایک قبرستان آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے اللہ، تو ہماری آخرت بھی آباد کر دے، اور مولا جن لوگوں نے اس قبرستان میں فکریں کی ہے مولا تو ان کی دنیا بھی بنا دے، ان کی آخرت بھی بنا دے میرے اللہ مولا، للہیت پیدا فرما دے مولا، للہیت پیدا فرما دے مولا، شہرت کی بھوک سے حفاظت فرما لے میرے اللہ، تیری ناراضگی والے کام کرنے سے ہماری حفاظت فرما لے میرے اللہ، کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے میرے اللہ، کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے میرے اللہ مولا۔ یہ قبرستان میں تمام کے مرحومین سوئے ہوئے ہیں مولا، کسی کا باپ ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی
کے چچا ہے، کسی کے دادا ہے، مولا وہ تمام کے تمام سن رہے ہیں اور ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اے میرے اللہ اس نیت سے ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پڑھ کر بخش دے، کچھ ایصال ثواب کر دے۔ مولا اس وقت تیرے پاک کلام کی تلاوت کی گئی مولا، ان تلاوت کا ثواب پورا کا پورا مولا خصوصاً اس قبرستان کے مرحومین کو پہنچا دے میرے اللہ، اور عموماً پوری امت مرحومہ کو اس کا ثواب پہنچا دے میرے اللہ۔ مولا ابھی ہماری آخرت کا معاملہ باقی ہے، معلوم نہیں زندگی کی شام کب ہو جائے گی مولا۔ مولا جب بھی زندگی کی شام ہو مولا، اس حال میں ہمارے دنیا سے رخصت ہو مولا کہ تو بھی راضی ہو، تیرے بندے بھی ہم سے راضی ہو، اور دنیا کا کوئی قرض ہمارے سر پر نہ ہو، اور مولا تو نے ہمیں جنت کا حقدار بنا دیا ہو۔ اس حال میں ہم دنیا سے رخصت ہونے والے بن جائے مولا، ایسے فیصلے فرما دے مولا۔ تیری ناراضگی والی موت سے حفاظت فرما دے میرے اللہ۔ مولا یہ رات کا وقت چھا چکا ہے، تیرے بہت سے بندے گناہوں کے اندر ملوث ہو چکے مولا۔ مولا ہم بھی تیرے بندے ہیں مولا، تیری توفیق سے ہم مولا تیرے سامنے بھیک کی جھولی کو پھیلائے ہوئے ہیں مولا۔ مولا تو ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے میرے اللہ، مولا ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا۔ مولا رات کا وقت جب ہوتا تھا ہم چھوٹے تھے، ابھی تو ہم رات کے فقیروں کو بہت کم دیکھتے ہیں، لیکن ہم چھوٹے تھے اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ عام طور پہ رات کو بھی فقیر لوگ مانگنے آتے تھے، تو ہماری ماں، ہمارے باپ، ہماری دادی ہم سے کہتی تھی کہ دیکھ بیٹا یہ کوئی مانگنے والا آیا ہے، بچی ہوئی روٹی دے دو ان کو، بچی ہوئی کھچڑی دے دو، چاول دے دو، سالن دے دو، کچھ نہ ہو تو دو روپے دے دو، لیکن رات کے فقیر کو اپنے در سے خالی ہاتھ مت لوٹاؤ۔ اے میرے اللہ ہم تیرے کمزور بندوں کا یہ معمول تھا مولا کہ ہم رات کے فقیر کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اے میرے اللہ تو داتاؤں کا داتا ہے، سخیوں کا سخی ہے مولا، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے مولا۔ ہم رات کے فقیر بن کر تیرے در پر حاضر ہوئے ہیں مولا، اور تیرے سامنے بھیک کی جھولی کو پھیلایا ہے۔ اے کریم آقا ہماری قسمت میں مغفرت لکھ دے میرے اللہ، جنت لکھ دے مولا، تیری رضامندی لکھ دے مولا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر پینا ہماری قسمت میں لکھ دے میرے اللہ۔ مولا جہنم سے برات لکھ دے میرے اللہ، قبر کے عذاب سے حفاظت لکھ دے میرے اللہ۔ مولا مان جا میرے اللہ، مولا ہم بھکاری بن کر تجھ سے بھیک مانگتے ہیں میرے اللہ، رات کے فقیر بن کر تجھ سے بھیک مانگتے ہیں میرے اللہ۔ ہماری مانگ پوری کر دے میرے اللہ، مانگ پوری کر دے میرے اللہ۔ مولا یہ قبرستان کو سہولت والا بنانے کے لیے ہمارے جن جن بھائیوں نے قربانیاں دی ہے مولا، تو ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے میرے اللہ۔ مولا ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے میرے اللہ، نجات کا ذریعہ بنا دے میرے اللہ، نجات کا ذریعہ بنا دے میرے اللہ، نجات کا ذریعہ بنا دے میرے اللہ۔ کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے مولا، عفو کا عافیت کا معاملہ فرما دے میرے اللہ، خیر کا فیصلہ فرما دے میرے اللہ۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے میرے اللہ۔ مولا جو کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہے مولا، ان کے کاروباروں کو تیز چلا دے میرے اللہ، مان جا میرے اللہ۔ مولا میں نے اپنے گمان کے مطابق مانگا، تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے میرے اللہ۔ مولا ان بابرکت راتوں میں تیرے برگزیدہ بندوں نے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اور اولیاء کرام نے جو کچھ تجھ سے مانگا ہے مولا، مولا ان کی مانگ کے اندر ہمارا حصہ مقدر فرما دے میرے اللہ، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ مقدر فرما دے میرے اللہ۔ مولا جن شرور اور فتن سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، تابعین تبع تابعین اور اولیاء کرام نے دعائیں مانگی ہے مولا اور پناہ مانگی ہے مولا، ان تمام شرور اور فتن سے تو ہمیں پناہ عطا فرما دے میرے اللہ۔ مولا تو خصوصاً ہماری برادری میں اتفاق پیدا فرما، اتحاد پیدا فرما، دین اور دنیا کی تعلیم اور علم عطا فرما دے مولا۔ مولا تیری رضامندی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آپس کی رنجشوں کو ختم فرما دے میرے اللہ، ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے میرے اللہ۔ مولا عافیت کا معاملہ فرما دے میرے اللہ۔ مولا تو قبول فرما لے میرے اللہ، قبول فرما لے میرے اللہ، دنیا اور آخرت کی ترقی ہماری قسمتوں میں لکھ دے میرے اللہ۔ مولا آج کی بابرکت رات میں جنت ہمارے لیے مقدر فرما دے، جہنم سے برات کی حفاظت کے فیصلے فرما دے میرے اللہ۔ مولا ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا، تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے مولا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
अंतात